बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तीन खबरें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि खबर एक ही है लेकिन इसके ऐसे तीन पहलू हैं जिस पर बात करना आज बहुत ज़रूरी है। आज मरीम नवाज़ की पेशी हुई और बहुत सारे लीगल पहलू भी थे, लेकिन जो उन्होंने जिस तरह कहा कि अदालत के सामने पेश होकर कि कोई नई दरख्वास्त लाएंगी और बताना चाहती हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और फिर इस केस का पूरा कटा सच्चा जो है वो खुल जाएगा। उन्होंने बहुत कुछ इसके अलावा भी कहा, लेकिन उसके बाद जो मीडिया इंटरेक्शन हुई राय साहब, उसके अंदर उन्होंने एक जुमला कहा कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को जो है वो बाज रहना चाहिए और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यही जुमला जो है, इसी तरह की जो बात है वो मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तालिबान को तस्लीम करना चाहिए, उनकी हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। पहले से स्टार्ट करते हैं आज की जो डिलिंग टैक्टिक्स नून लीग की तरफ से इस्तेमाल की जा रही हैं अदालत के अंदर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये नज़र तो यही आ रहा है और मैंने पहले भी कहा था कि किसी ख़ास शख्सियत का इंतज़ार है और ख़ास वक्त का इंतज़ार है और उस वक्त तक चीज़ों को टाला जा रहा है, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। देखिए हाशमी साहब, लगता है ऐसा है कि मरियम नवाज को और मरियम नवाज के वकला की टीम, वो वकला की टीम जो बड़ी घाग है और बड़ा उसका तजर्बा है और अदालतों की पल्स भी वो पढ़ लेते हैं, नब्ज़ चेक कर लेते हैं कि अदालतों का मूड क्या है, हमारे पास किस किस्म के एविडेंसेस हैं और हमारे ख़िलाफ़ किस किस्म के शवाहिद हैं। तो लगता ये है कि मरियम नवाज के वकला ने उनको बता दिया है कि अगर हमने इल्तवा में इस केस को ना डाला तो फिर हो सकता है कि मरियम नवाज़ की ज़मानत भी मनसूख हो जाए। और इसी वजह से अब मरियम नवाज़ ने पहले तो ये बहाना बनाया कि उनके जो वकील हैं उनको कोविड हो गया है, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड से वो रिकवर होने के बाद भी ये केस इसकी पैरवी जारी नहीं रखना चाहते क्योंकि उनको 2 मरतबा हफ्ते में ट्रैवल करना पड़ता है, तो 2 दफ़ा वो लाहौर से ट्रैवल नहीं कर सकते। इससे पहले भी हमने देखा था कि मरियम नवाज इस केस में इल्तवा पर इल्तवा मांग रही थी और अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, जैसे हमने इसी प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा पहले भी कहा था कि अगर कोई सियासी अदाकारी का ड्रामा करना हो तो ये शरीफ फैमिली जो है ये किसी और को ऑस्कर अवार्ड नहीं जीतने दे सकती। हर साल यही अवार्ड जीतेंगे और तमाम मावन अदाकार, खुसूसी अदाकार, गेस्ट अपीयरेंस, तमाम के राइजिंग स्टार्स, राइजिंग स्टार, चाइल्ड स्टार, तो सारे जो अवार्ड्स हैं वो शरीफ फैमिली में ही आएंगे। दुनिया में कोई और इस तरह की सियासी अदाकारी के अवार्ड नहीं जीत सकता जिस तरह की अदाकारी ये करते हैं। उसके बाद बाहर आके उन्होंने ये कहा कि मैं असल में एक और पिटीशन फाइल करना चाहती हूँ ताकि पता चले कि ये केस असल में मुझ पे बना क्यों था, इसके पीछे क्या हकायक थे और इसका पूरा पसमंदर क्या था, यानी केस किस लेवल पर पहुंच गया है। और आज आपको याद आई है कि इस केस की बुनियाद क्या थी, उसके हवाले से आप एक अलग से पिटीशन दायर करना चाहती हैं। तो ये एक साफ नजर आ रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, उनके पास शवाहिद मौजूद नहीं है, उनकी टीम ने उनको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा देर इसको इल्तवा में रखना भी मुमकिन नहीं है और मामलात आपकी ज़मानत की मनसूखी की जानिब जा रहे हैं। तो इसी वजह से अपने वकला की मिली भगत से एक पूरा ड्रामा प्लान किया गया, एक पूरा प्लॉट बनाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि मेरे वकील लाहौर से ट्रैवल नहीं कर सकते, उनकी कमर में दर्द हो जाएगा, मैंने एक नया वकील करना है और साथ ही एक नई पिटीशन फाइल करने के लिए मोहलत भी मांगने की वहां पे कोशिश की उन्होंने, जिसका साफ मकसद ये है कि इस केस को ताखीर का शिकार किया जाए। अच्छा, ये जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, सर मुझे तो कम से कम हैरत हो रही है ये बात इनकी तरफ से आना जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। राय साहब, पाकिस्तान कौन सी मुदाखलत कर रहा है? ये बयानिया तो हम सरहद के पार से सुनते थे। भारत की तरफ से ये बयानिया, उनका मीडिया चीख कर कहता है कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है। ये बयानिया तो दुश्मन का बयानिया है। अब मरियम की तरफ से ये बयानिया आना, ये तो कॉन्टिन्यूटी है। किस मुंह से ये लोग इलेक्शन में जाएंगे? किस मुंह से पाकिस्तान की आवाम को फेस करते हैं? और किस मुंह से वो सहाफ़ी जो इनके इर्द गिर्द खड़े होते हैं उन्हें ये रोकते भी नहीं है कि जनाब ये बयानिया तो भारत का बयानिया है, आपके पास क्या सबूत है? और अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए, मरियम तो खैर सियासत में भी तिफ़्ल मकतब है और अगर ये पाकिस्तान और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب بھی طفل مکتب ہیں اس پوری سینیریو میں، اور ہمیشہ انہوں نے موقع دیا ہے دشمن کو بات کرنے کا، اور یا جان بوجھ کے دیا یا خاموشی اختیار کی، اور اس میں دانستہ طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن اب مریم کا یہ کہنا کہ جناب افغانستان کے حالات میں پاکستان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، دنیا رخ کر رہی ہے پاکستان کا، دنیا کی طاقتیں پاکستان کو جو ہے وہ فون کر کے پوچھتی ہیں حالات کیا ہیں، کیسے اس کا حصہ بنا جا سکتا ہے۔ اب ایک نیا بلاک بن گیا ہے اور پاکستان کی ایک اپنی پہچان بن گئی ہے اور دنیا اب رخ کر رہی ہے۔ تو یہ مریم نواز کو سر یہ کیا سوجی ہے ایسا بیان دینے کی، اور کس کے کہنے پہ؟ ان کے بیربل کیوں نہیں سمجھاتے مریم کو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، مریم نواز نے جو بیان دیا ہے یہ پوری دنیا میں صرف ایک ملک کا بیانیہ ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ملک کے میڈیا کا بیانیہ ہے، اور وہ ملک ہے بھارت۔ یعنی بھارت کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان نے افغان طالبان کی مدد کی ہے، اور وہاں پہ افغان طالبان نے جس طرح سے امریکی قبضہ چھڑایا ہے اس کے پیچھے کوئی پاکستان تھا۔ پوری دنیا نے اشرف غنی کے اس دعوے کو ریجیکٹ کیا کہ پاکستان نے کوئی 10,000 جنگجو افغانستان کے اندر داخل کیے تھے۔ یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، 1 منٹ میں پتہ چل جاتا اگر پاکستان وہاں پہ کوئی فاؤل پلے کرتا یا یہاں سے کوئی جنگجو داخل کرتا۔ تو یہ بیانیہ تو صرف بھارت کا ہے۔ اب مریم نواز چونکہ ان کی حکومت چلی گئی ہے، ان کے والد کی حکومت چلی گئی ہے، تو وہ جان بوجھ کر، ہاشمی صاحب یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا یا یہ کوئی ناسمجھی تھی یا ناعقلی تھی، یا جو آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ طفل مکتب، یہ جان بوجھ کر الفاظ استعمال کیے گئے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے، تاکہ ایک کسی طریقے سے ریاست کے اوپر اور ریاستی اداروں کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں DGISI کا جو وزٹ تھا، اس سے پہلے تو CIA چیف نے بھی کابل کا وزٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ قطر کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی وہاں پر گئے تھے، ترکی کے جو انٹیلیجنس حکام ہیں وہ بھی DGISI سے پہلے وہاں پہ وزٹ کر چکے تھے۔ تو DGISI نے تو کوئی خفیہ وزٹ بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ جان بوجھ کر جب انہوں نے دیکھا کہ آج میری ہیرنگ ہے، آج 20-25 جو ٹی وی سکرینز ہیں وہ لائیو ہوں گی، میری ٹاک جو ہے وہ نشر ہوگی، تو جان بوجھ کر انہوں نے اس سوال کا جواب اسی طرح دیا کہ اس سے پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچے اور دشمن کے بیانیے کو تقویت ملے۔ بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے جان بوجھ کر ریاست مخالف تقریریں کروائی تھیں اختر مینگل سے، جان بوجھ کر انہوں نے تقریریں کروائی تھیں محمود خان اچکزئی سے، جان بوجھ کر آزاد کشمیر کے ایک لوکل انسیڈنٹ پر یہ کہہ دیا تھا کہ وہاں پر بہت بڑی بغاوت ہو گئی ہے اور وہاں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس وقت جب سے ان کا اقتدار گیا ہے تو ان کو وہ اقتدار کا شاید غم اتنا زیادہ لگ گیا ہے کہ اب یہ ریاست کے اوپر بھی کمپرومائز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے بھی وہ افغان جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا جو اس وقت بھگوڑا ہے، جو بھاگا ہوا ہے، اس کے ساتھ کتنے نازک لمحات میں انہوں نے ملاقات کی تھی اور بعد میں اس کی بھونڈی جسٹیفیکیشن بھی دینا شروع کر دی تھی، اور اس کے اوپر بجائے معافی مانگنے کے، معذرت کرنے کے، اس کے نت نئے انہوں نے ایکسکیوزز دینا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ ہاشمی صاحب جان بوجھ کے کیا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے، اور اس میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح سے میاں نواز شریف کو ایک پرچی کی ضرورت ہوتی تھی جہاں بھی انہوں نے کچھ بات کرنی ہوتی تھی، ابھی بھی جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو 3-4 صحافی ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ جب وہ پاکستان میں ہوتے تھے تو لاہور میں بھی ان کے آگے پیچھے 3-4 صحافی ایسے ہوتے تھے جو پلانٹڈ سوال کرتے تھے، یعنی پہلے سے یہ طے ہوتا تھا کہ یہ سوال آپ کریں گے اور میں یہ جواب دوں گا، ورنہ تو ان کو وہ پرچی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مریم نواز کو بھی کوئی 2-3 پرچیاں اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا سوالات کرنے ہیں۔ اور ایک اور بڑا کام کر رہے ہیں ہاشمی صاحب، یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ آسکر ایوارڈ ونر ہیں، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک اور کام کیا کر رہے ہیں۔ یہ لاہور کے اندر انہوں نے جو 3-4 پریس کانفرنسز کی تھیں، اس کے متعلق پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں یہ 4-5 لوگ ایسے بلا لیتے تھے جن کے ہاتھوں میں یہ ڈمی مائک دے دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں اخبار کا کوئی نمائندہ ہے، جو اخبار کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جو ویب چینل کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور ان کے ذریعے پھر جان بوجھ کر جو سوال ان کو بتائے گئے ہوتے تھے وہ سوال کرواتے تھے، یعنی ریاست مخالف سوالات بھی، اور کچھ سوالات اس قسم کے بھی ہوتے تھے کہ مریم نواز دیکھیں آپ نے تو پورے پاکستان کے اندر شعور بیدار کر دیا ہے، میاں نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ بنایا وہ گھر گھر پہنچ چکا ہے،
اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی پہلے ان کے بیانیے کو انڈورس کر کے سوال کی صورت میں اور پھر ان سے پوچھتے تھے کہ اب آپ کیا کہیں گے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارے تو پلانٹڈ لوگ ہوتے تھے. یعنی صحافت کے اندر بھی انہوں نے ایک نئی اداکاری جو ہے اور ایک نئی اختراع ڈالی ہے کہ بیچ میں 4-5 ایسے لوگ جو صحافی نہیں ہیں، صحافت کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی ڈمی سے مائک پکڑوائیں، اور ڈمی مائک نہیں پکڑوانے تو ویسے بھی ان سے سوال کروا لیں اور ظاہر یہ کریں کہ یہ کوئی اخباری نمائندے ہیں، ایسے اخبارات یا ایسے چینل جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے تو یہ ڈرامے کرتے ہیں، اور اسی ڈرامے کے تحت انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ کوئی سلپ آف ٹنگ یا زبان کا پھسلنا نہیں ہے، جان بوجھ کر انہوں نے بات کی ہے ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے، فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور اصل میں جو ہمارے ریاستی مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. راج صاحب، سوالات تو بہت ہی مشکل ان سے پوچھے جاتے ہیں، جو صحافی ان کے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل سوال جو ہے وہ نواز شریف سے کیا جائے. جس طرح پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کے دور میں مہنگائی کم تھی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پرچیوں کی بات کی، تو اب کیونکہ راج صاحب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اب نواز شریف صاحب پرچیوں پہ بلیو نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک افغان وہ جو صاحب تھے انہیں ملنے کے لیے ان کے حسن نواز کے دفتر میں گئے، تو اب پتہ چلا ہے کہ پرچیوں نے ریپلیس کر لیا ہے ٹیلی پرومپٹر کو. اب ٹیلی پرومپٹر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے پرچیوں کی جگہ. تو سر یہ ترقی ہوئی ہے اور بیانیہ جو ہے وہ ٹیلی پرومپٹر کے ذریعے قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، راج صاحب یہی جملہ یعنی پی ڈی ایم کے جو کردار ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ طالبان کی حکومت تسلیم کرے، یا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان 20 سال سے جنگ کے بعد فاتح بن کر کابل میں داخل ہوئے، حکومت پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد انہوں نے عام معافی کی بات کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دم سے افغانستان یعنی یہ جو کردار ہیں، سیاسی کردار ہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جو اپنی جو ایکٹنگ ہے اسے سٹیج کرتے ہیں ہمیشہ ہی، ان کو سر یہ افغانستان کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیونکہ افغانستان ایک نازک چیپٹر ہے اس خطے کا، ایک نازک مسئلہ ہے اس خطے کا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری جو جیت ہے وہ اگر سیاسی محاذ پہ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، ہم دنیا کے سامنے ایک موقف رکھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ اس سے حکومت پاکستان کے اوپر ایک سوال اٹھے گا. کیوں فضل الرحمان صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، فضل الرحمان نے تو افغان طالبان کو تیلی لگانے کی کوشش کی ہے. تیلی لگانے کا مطلب سمجھتے نا کہ ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں میں ایک مذہبی جماعت کا رہنما ہوں. حالانکہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سیاست سے کس قسم کے فائدے اٹھائے ہیں اور مذہب کو کس طرح سے سیاست کے لیے استعمال کیا ہے. تو انہوں نے طالبان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنی جو حکومت ہے اس پر دباؤ ڈال رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کو تسلیم کرے. یعنی طالبان کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان آپ کو تسلیم کرنے میں تاخیر کر رہا ہے اور تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو یہ میں ہوں جو کہ آپ کی کاز کے لیے یہاں پر لڑ رہا ہوں اور آپ کے مفاد کے لیے لڑ رہا ہوں کہ پاکستان تسلیم کرے افغان حکومت کو. اب یہ جو وہ کوشش کر رہے ہیں تیلی لگانے کی، یہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ افغان طالبان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ان کو ضرورت ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ جو پورا پیس پروسیس تھا وہ مولانا فضل الرحمان نے تو بیٹھ کے نہیں کروایا نا، وہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے کروایا. وہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے کرایا، ہمارے ریاستی اداروں نے کروایا. تو جو پورا پیس ایگریمنٹ تھا اس کے اندر افغان طالبان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کتنا مثبت کردار تھا. افغان طالبان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان پوری دنیا سے کہہ چکے ہیں آن کیمرہ. فضل الرحمان کی تو بات دنیا میں کوئی نہیں سنتا نا، نہ فضل الرحمان دنیا میں کہیں جاتے ہیں. عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بینگ پرائم منسٹر یہ کہا ہے پوری دنیا سے کہ افغان طالبان کی مدد کرنی چاہیے. اس کے اوپر ایک بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ افغان طالبان کے ترجمان کا بھی آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم شکر گزار بھی ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پوری دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے. اور بڑی لاجک کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اگر افغان طالبان کی اس وقت مدد نہ کی گئی ان کی نئی حکومت کی، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کی اکانومی کولیپس ہوگی. جب ان کی اکانومی کولیپس ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی، وہاں پہ افیون کی کاشت ہوگی، وہاں پہ غیر قانونی اسلحہ بکے گا، وہاں پہ غیر قانونی کانیں کھلے گی.
تو اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ افغان طالبان کی مالی امداد کی جائے تاکہ ان کی ایک سٹیبل حکومت بنے. کسی بھی ملک میں جب تک ایک سٹیبل حکومت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں تو بدامنی پیدا ہوگی, اور وہاں بدامنی پیدا ہوگی تو ہمارے ہمسائے ہیں اور ان کی جو بدامنی ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے. تو اس معاملے پر تو پرائم منسٹر عمران خان اپنا جو پورا سٹینس ہے وہ پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں. دوسرا, پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت جلدی نہیں کرے گا, عالمی رد عمل کو دیکھے گا, اور یہ افغان طالبان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان پوری طرح سے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر تیار ہے. لیکن پاکستان چاہتا یہ ہے کہ تھوڑا سا عالمی برادری کا اس وجہ سے ریئیکشن دیکھے کہ اگر پاکستان جلدی میں افغان حکومت کو تسلیم کر لے فوراً, تو پھر بھارت جیسے جو ہاسٹائل ملک ہیں پاکستان کے لیے, ان کو ایک موقع مل جائے گا فنگر پوائنٹنگ کا. دیکھیں جی, یہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے, سب سے پہلے انہوں نے تسلیم کر لیا. یہی افغان طالبان کو لانے کے پیچھے تھے, اور وہ جو ISI کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ پوری افغانستان کے اندر جنگ جو ہے امریکی افواج کے خلاف, نیٹو افواج کے خلاف اور افغان فورسز کے خلاف, وہ کوئی ISI نے لڑی ہے, تو وہ تو پھر اس بیانیے کو تقویت دیں گے. تو پاکستان ذہنی طور پر تو تیار ہے, بٹوین دی لائن افغان طالبان کو جتنے پازیٹیو میسیجز دیے جانے تھے وہ کنوے بھی کیے جا چکے ہیں. تو صرف ایک فارمل جو ایک اناؤنسمنٹ ہے اس کو صرف تھوڑا سا ڈیلے اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان اپنی سکن بھی سیو کرے. تو مولانا فضل الرحمان یہ جو تیلی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو افغان طالبان ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں. وہ اس طرح کے یہ جو مذہبی دھوکہ دینے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں اس دھوکے میں نہیں آئیں گے, اور سارا ان کو جو حقیقت ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہے افغانستان کی پوری صورتحال میں ایک ہمسائے کے طور پر, ایک پازیٹیو کردار, وہ ان کو معلوم ہے. اچھا راج صاحب, یہ جو کل الیکشن کمیشن کی طرف سے EVM پر جو اعتراضات تھے, آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے 37 اعتراضات جو ہیں انہوں نے لگائے, اور اس پر جو وزارت ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انہوں نے اس کا جواب دیا ہے, جس میں سے 37 اعتراضات ایسے 27 ایسے ہیں جن کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے, 10 کا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹیکنالوجی پر جو بار بار بات کی جا رہی ہے اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بیان آیا, اب حکومت کے پاس یہ جو ایک ٹگ آف وار اسے کہنا چاہیے, یا پھر ایک لڑائی کہنا چاہیے, یا سرد جنگ چل رہی تھی, یا جو بھی ہے الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان, اب معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیونکہ شبیر فراز صاحب نے تو کہہ دیا کہ ایسی بات نہیں ہے, پریس کانفرنس پہ آج انہوں نے کہی, لیکن اب ہوگا کیا؟ الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو دور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, یا اسی طرح یہ ایک اسے پاس کروا لیے جائیں گے یہ جتنی بھی آپ کی جو الیکشن ریفارمز لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کو تو لگتا ہے ایسا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن کے بینچز ہیں اس میں سے ایک بینچ کو الاٹ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپوزیشن کی ایک باقاعدہ پارٹی کی صورت اختیار کر لے. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر فریقین کا اعتماد نہیں. تو کیا تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, کیا وہ 2023 کے الیکشن میں فریق نہیں ہے؟ کیا کاف لیگ جو اتحادی ہے تحریک انصاف کی, کیا وہ 2023 کے الیکشن میں فریق نہیں ہے؟ MQM جو اتحادی ہے تحریک انصاف کی, جو کراچی کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, کیا وہ فریق نہیں ہے 2023 کے الیکشن میں؟ اسی طرح جو بلوچستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, وہ تو کہہ رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن کروایا جائے اور ہمیں اس پر اعتماد ہے. تو کیا ان کو فریق نہیں مانتا الیکشن کمیشن؟ GDA جو اندرون سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے, یعنی ایک تو پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور اس کے بعد جو ہے GDA کا وہاں سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے, تو اس کو فریق نہیں مان سکتی الیکشن کمیشن کے یہ بھی فریق ہیں 2023 کے الیکشن کے لیے. تو الیکشن کمیشن کے سامنے اس وقت فریقین کون ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فریقین کا اعتماد حاصل نہیں, پھر تو یہ 2-3 پارٹیز ہی ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن باقی جو 10 پارٹیز ہیں ان کو وہ فریق نہیں مانتے. دوسرا, 37 میں سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 37 نکات اٹھائے تھے, یہ بات ٹھیک ہے کہ ان میں سے 27 جو نکات ہیں وہ اس بارے میں ہے کہ الیکشن کمیشن کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے. مثال کے طور پر کہ جی 150 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ کام تو حکومت کا ہے نا, کہ حکومت آپ کو فراہم کرے گی. آپ کو یہ نکتہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو 150 ارب روپے حکومت سے لینے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن تک اتنی EVMs کہاں سے آئیں گی؟ یہ کام بھی حکومت کا ہے. اگر حکومت نہ کر سکی تو ساری تنقید کس پہ ہوگی؟ حکومت پہ ہوگی یا آپ پہ ہوگی؟
لیکن اس نقطے کو بھی انہوں نے وہ ٹیکنیکل نقطے پہ شامل کر لیا. باقی کل ملا کے انہوں نے 10 نکات جو کہے ہیں کہ یہ 10 نکات ہیں, اس کے اوپر ایک اور بریفنگ دی ہے ابھی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکشن کمیشن کو. تو دیکھتے ہیں اس کے بعد اب ان 10 نکات میں سے بھی الیکشن کمیشن جو ان کے نزدیک فریقین ہیں یعنی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی, ان کی تجاویز کی روشنی میں سے ان 10 نکات میں سے بھی کوئی 110 نکات مزید نہ نکال لے. تو ایک وے آؤٹ نکالا گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ایک شفاف انتخاب ہو جس کے اوپر تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کا اعتماد ہو. لیکن لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنی آسانی سے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر مانے گا, اور جو مخالفت مسلم لیگ نون کر رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی, اس سے 2-4 ہاتھ آگے اس وقت ہمیں الیکشن کمیشن لگتا ہے. اور اس کے وجہ سے لگ ایسا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ایک محاذرائی کی صورتحال پیدا ہوگی, جس سے حکومت بار بار بچنا چاہتی ہے, بار بار ان کو بریفنگز کے لیے بلاتی ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے بار بار اس طرح کے اعتراضات سامنے آتے ہیں جو کہ ٹیکنیکل ماہرین کی بھی سمجھ سے باہر ہیں اور ان لوگوں کی سمجھ سے بھی باہر ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ایک صاف ستھرا شفاف الیکشن ہو اور جو رزلٹ آئے اس کو تمام جماعتیں تسلیم کریں. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.